बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, सीनियर सहाफ़ी का हैरान कुन इंकशाफ। कनाडा के टीवी चैनल के ऊपर 332 फ़ौजी अफसरान ने फ़ौजी कमांड से इख्तलाफ किया और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब की पॉलिसी को रद्द किया है। और कोर कमांडर्स की मीटिंग में भी 3 जर्नैल बोल उठे हैं। 332 अफसरान में से कई को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, ऐसा कहना है, ऐसा इंकशाफ किया है सीनियर सहाफ़ी ने। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात ये बात रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसकी तफसीलात हम लेकर आए आपके सामने। कोट कर रहे हैं जनाब शाहीन सहवाई साहब को, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है सीनियर सहाफ़ी ने। लेकिन आज ही के दिन क्यों सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड है और हाफिज़ का खुदा हाफिज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तर्जमान का एक अहम पैगाम सामने आया है। तर्जमान क्यों कर उन्हें कहा जाए, क्योंकि अभी तक जितनी भी तर्जुमानी है मीडिया के ऊपर वो जनाब की गई है इन्हीं की जानिब से, इससे पहले भी। और आज का ये जो बड़ा इंकशाफ और बड़ा पैगाम है, ये इंतहाई अहम है, आपके सामने रखते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि जनाब किस तरह से आज पूरे मुल्क के 21 हलकों में होने वाले इंतखाबात के अंदर खुफिया एजेंसीज़ की तमाम तर रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम हलकों में आगे है। धांधली करने का मंसूबा जो बनाया गया था उसका आगाज़ किस तरह से गुजरात से हो चुका है, इसकी कुछ फुटेजेस भी मोनस इलाही साहब की जानिब से जो है वो शेयर की गई हैं। पहले जनाब मैं आपके सामने इसी खबर के हवाले से चंद तफसीलात रखता हूँ और फिर आपके सामने ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इस सियासी सूरत हाल के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी जमात जमात इस्लामी और एक और बल्कि अहम तरीन सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, जिन दोनों के पास सीट पावर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ राब्ते में है और उनके साथ अवामी तहरीक के ज़रिए सड़कों पर आना चाहती है। उनकी जानिब से क्या सिग्नल्स हैं, क्या इत्तलात हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने बाकायदा तौर पर जलसों का आगाज़ कर दिया है। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 2024 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई और एक तरह से वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, क्योंकि बरसों का फासला है दोनों सियासी जमातों के दरमियान, इसलिए इस फासले को अबूर करने में अभी लगेगा वक्त। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि वो इस जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है। अब देखना यह है कि जब सड़कों पर आना है सियासी जमातों ने 6 रुकनी अपोजिशन इत्तेहाद में, तो मौलाना फजल रहमान की उस वक्त क्या पोजीशन होगी। यही जो अपोजिशन का 6 रुकनी इत्तेहाद है, इसके अंदर जमात इस्लामी भी एक अहम और बड़ी सियासी जमात है और जमात इस्लामी के हाफिज़ नेमुर रहमान, जो कि कराची के अंदर बड़े एक्टिव रहे, अवामी मकबूलियत उन्होंने हासिल की और ख़ास तौर पर उस वक्त भी उन्होंने अवामी मकबूलियत हासिल की जब उन्होंने अपनी वो जीती हुई नशिस्त जो फार्म 47 के ज़रिए उन्हें जितवाई गई थी, वो जनाब उन्होंने वापस कर दी और कहा कि इस नशिस्त पर उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की और इस नशिस्त पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब हुई। सरेदस्त अगर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो 21 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग जारी है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। सुबह 8 बजे ये पोलिंग शुरू हुई, 5 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली के जिन हलकों में ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, इनमें पंजाब के 2 हैं जनाब, केपी के 2 और सिंध का 1 हलका शामिल है। इसी तरह सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब की 12, केपी और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तें हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम तर हलकों के अंदर सिविल आर्म फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दी है और मोबाइल सर्विस बंद है मुकम्मल तौर पर। हैरान कौन है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। आम इंतखाबात के अंदर भी ये हुआ। सोचिए ज़रा, देखिए कि कैसा जो है वो अलमिया है कि जनाब वो मोबाइल सर्विस जिससे लोगों ने मदद हासिल करनी है, वो इंटरनेट सर्विस जिससे लोगों ने मदद हासिल करनी है अपना वोट ढूंढने के लिए, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए, उस मोबाइल सर्विस को, उस इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। मकसद क्या है कि यहाँ पर ताकि धांधली करने के अंदर आसानी हो। वही एपिसोड रिपीट करने की तैयारी है जो एपिसोड 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस ने इंतहा कर दी। बैरिस्टर सैफ केपी के मुशीर इत्तलात, उन्होंने जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनान के ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं,
اسی طرح تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان رؤوف حسن نے بھی پریس کانفرنس کی کہ آر سے خالی کاغذات کے اوپر دستخط کرائے جا رہے ہیں، نہ ماننے والے آر کو پکڑ کر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بھی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی، عوام سے اپیل کی کہ ضمنی الیکشن میں بالکل اسی طرح سے نکلیں جس طرح 8 فروری کو ظلم کے خلاف نکلے تھے، اور وکلا جو ہے وہ پولنگ سٹیشن سے جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر تک تمام تر نتائج کی جو ہے وہ حفاظت کریں، اور فارم 45 کے ساتھ ساتھ فارم 47 کی بھی حفاظت کریں۔ بشرا بی بی جن کے متعلق پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی مسلسل انکشاف کر رہی تھی کہ انہیں سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، انہیں زہر دیا جا رہا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف نے بشرا بی بی کے طبی معائنے کے بعد ابتدائی طور پر جو سامنے آنے والے حقائق ہیں ان کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے، اور ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق بشرا بی بی کو مزید قید میں رکھنا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ترجمان کے مطابق ہمارے خدشات پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی، عدالتی حکم پر سرکاری ڈاکٹر اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم کی موجودگی میں طبی معائنہ کیا گیا، معائنے میں خوراک کی نالی اور معدے میں تیزاب کی زائد مقدار ہے، زخم واضح ہیں، اور ترجمان تحریک انصاف نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی کے جسم پر اثرات زہر کی نوعیت اور خطرات کو واضح کرتے ہیں، اور بشرا بی بی کو زہریلا مواد دیے جانے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ عمران خان پہلے ہی واضح کر چکے، باقاعدہ طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر، اور وہ کہہ چکے کہ انہوں نے انٹروین کر کے نہ صرف سزا دلوائی اور بلکہ یہ تمام تر کوششیں صرف اس لیے کی گئیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑا جائے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ آپ آصف زرداری کو فتح کر چکے، نواز شریف کو فتح کر چکے، لیکن عمران خان کو فتح نہیں کر پائیں گے، اس کا حوصلہ نہیں توڑ پائیں گے۔ عمران خان نے یہ بات واضح کر دی، انہوں نے کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں، نام لے کر انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کو اگر کچھ ہوا تو جب تک وہ زندہ ہیں وہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نہیں چھوڑیں گے، ایسا کہا عمران خان نے۔ عمران خان نے 72 گھنٹوں کے اندر، گزشتہ 3 دنوں کے اندر 2 بڑے اور اہم ترین محاذ کھولے، پاکستان کے 2 بڑے اور اہم ترین ادارے گزشتہ 75 برس کی پاکستان کی سیاسی، عدالتی، آئینی، قانونی، انتخابی تاریخ میں جن کا اہم ترین کردار پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے میں، پاکستان کے اندر حکومتیں گرانے میں، یعنی میں بات کر رہا ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اور بات کر رہا ہوں پاکستانی سپریم کورٹ کی، ان دونوں کے سربراہان کے خلاف محاذ کھولا اور عمران خان فرنٹ فٹ کے اوپر آئے۔ پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کے دوران آرمی چیف صاحب کا باقاعدہ طور پر نام لے کر ان کو یہ پیغام دیا کہ کسی صورت وہ ڈیل نہیں کریں گے اور آخری بال تک وہ مقابلہ کریں گے، اور جب تک وہ زندہ ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر کل ایک انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، عمران خان نے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک دبنگ خط تحریر کیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خط چیف جسٹس صاحب کو موصول ہو چکا ہے، جس میں عمران خان نے اہم ترین نکات اٹھائے ہیں 6-7، اور انہوں نے ملک میں رونما ہونے والے جو بڑے واقعات ہیں ان کی جانب توجہ مبذول کراتے ہوئے تحریک انصاف کو، پاکستان کی عوام کو انصاف کی فراہمی کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نیب کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ خانہ کیس میں کلین چٹ دینے کا نوٹس لیں، بہاول نگر واقعہ پر غور کریں، ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط پر کارروائی کریں، 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی پٹیشن کی سماعت کریں، 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بارے میں تحقیقات کرائیں، اور اس امر پر بھی غور کریں کہ کس طرح قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہماری مخصوص نشستیں مختص کی گئیں۔ 7 اہم مسائل کی جانب انہوں نے توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کی زیر نگرانی پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پستیوں کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، جنگل کا قانون ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور کل عمران خان صاحب نے جنگل کا بادشاہ بھی قرار دیا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، اور 7 اہم ترین مسائل کی جانب انہوں نے جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی۔ سب سے پہلا کہ برسوں پیروی کی گئی نیب کیس کی نواز شریف کے خلاف، لیکن اچانک بری کی گئی، ان کو اچانک نواز شریف کو بری کیا گیا، رہا کر دیا گیا۔ چیئرمین نذیر احمد بٹ کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ بھاول نگر واقعے کے اوپر انہوں نے بات کی کہ پولیس نے چند ماہ کے دوران نہتے شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے، توڑ پھوڑ کی، مہذب معاشرے کی ہر ایک لائن کو عبور کیا، ان کمزور مردوں اور عورتوں کو کوئی بچانے نہیں آیا،
لیکن اب کیا ہوا، اب ذرا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر پولیس اور فوج کے درمیان یہ جو معاملہ ہوا، اس میں عدلیہ جو ہے وہ مداخلت کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ناروا سلوک ہوا۔ عدلیہ اس دوران بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑی رہی، اور جو لکیریں کھینچی گئی ہیں ریاست کے مختلف سکونوں کے درمیان وہ اب دھندلی ہو کر اپنا وجود کھو رہی ہیں، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے روکنا ہوگا۔ 6 جج صاحبان کے خط کا معاملہ عمران خان نے اٹھایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کرندوں سمیت ایگزیکٹو کے اراکین کی جانب سے مسلسل بلیک میل اور ہراساں کیا جا رہا ہے، ججز کو جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی تک اس معاملے کو پس پش ڈال رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے واضح کر دیا عمران خان نے اپنا موقف کہ قید اور مقدمے کا سامنا کرنے والے 90% لوگ کسی بھی طرح سے تشدد کے اندر ملوث نہیں، اور ان تمام مقدمات میں جج، جیوری اور جلاد کے طور پر ریاست کام کر رہی ہے، اور جناب مکمل تحقیقات کی جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جائے اس معاملے کے اندر۔ کمشنر راولپنڈی کہاں گے؟ عمران خان نے اگلے نقطے میں پوچھا کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کے حوالے سے کمشنر راولپنڈی نے 17 فروری 2024 کو چونکا دینے والی پریس کانفرنس کی، لیکن اب آپ غور کریں کہ وہ کہاں ہیں؟ جب یہ بات کی تو وہ کس کی تحویل میں تھے؟ اب عوامی منظرنامے سے کیوں غائب ہیں؟ اگلا اہم ترین نقطہ، انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی، ہماری درخواستیں 2 ماہ سے زائد عرصے سے زیر التوا ہیں، اور قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے کا مطالبہ ہم نے کیا ہے، لیکن ان کی سماعت مقرر نہیں کی جا رہی۔ مخصوص نشستوں کے اوپر عمران خان نے دبنگ بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ اس سلسلے میں بھی ہماری درخواستیں زیر التوا ہیں، ترجیحی بنیادوں پر ان کی سماعت ہونی چاہیے، لیکن آپ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ ملک میں آئینی بحران ہے جو کہ شدت اختیار کر جائے گا۔ اور جناب عمران خان نے خط میں چیف جسٹس کو اس ریفرنس کی بھی یاد دہانی کرائی جو انہیں چند سال قبل سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے بھیجا گیا تھا، اور انہیں اس وقت ریاست کے غم و غصے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، اور عمران خان نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ آبادی کی اکثریت کو ریاست کے غیظ و غضب کا سامنا ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ یہ ثابت کریں کہ آئین کی بالادستی کا آپ کا اعلان حقیقی تھا، جو کہ اس وقت آپ نے آئین کی کتاب اٹھا کر اپنے ہاتھ کے اندر جب آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پیش ہوئے تھے اپنے ذاتی معاملے کے اوپر، تو اس وقت جو آپ نے بیان بازی کی تھی، کیا وہ محض کھوکھلی بیان بازی تھی یا وہ آپ کا اعلان حقیقی تھا؟ اگر آپ اس حوالے سے اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتے، ان معاملات کو فوری طور پر اعلیٰ عدلیہ کے اندر نہیں لے کر آتے، تو پھر آپ کو یقیناً یہ نشست، یہ سیٹ، یہ کرسی جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ دبنگ خط، اہم ترین خط، تاریخ رقم کر دی، بازی پلٹ دی عمران خان نے۔ اور دوسری جانب موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ایک خود ساختہ ترجمان ہیں سلیم صافی صاحب، جو کہ گزشتہ کافی دنوں سے ان کی طرف سے جو ہے وہ مطلب جو بھی آرمی چیف نے اور ڈی جی ایس آئی نے جو الیکشن سے پہلے ملاقاتیں کی یونیورسٹیز میں نوجوانوں سے جا کے، ان کے اوپر انہوں نے پورے کالم لکھے۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے کہ حافظ کا خدا حافظ۔ اچھا، اب اس کے اندر کچھ چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹوسٹ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جناب موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی حافظ ہیں، اور جماعت اسلامی کے جو امیر اس وقت منتخب ہوئے ہیں نعیم الرحمان صاحب، وہ بھی حافظ ہیں، اور بظاہر ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کو خالص سیاسی جماعت بنا دیا تو وہ جماعت کو مقبول ترین سیاسی جماعت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے، لائن دی ہے ایک بار پھر کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے دور رہنا ہے، اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں خود کو ایک بڑی اور مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائیں۔ ماضی میں ذرائع کا دعویٰ ہے سلیم صافی صاحب کا تعلق بھی کیونکہ رہا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، ہمدردیاں بھی ہیں ان کی، تو جناب انہوں نے کہا کہ اگر حافظ اس میں ناکام رہتے ہیں تو پھر جماعت کو مقبول ترین سیاسی جماعت نہیں بنا سکیں گے۔ ہماری دعائیں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم دست بدعا ہیں کہ اللہ حافظ کی حفاظت فرمائے۔ اب کس حافظ کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے؟ کالم کے اندر تو یہ واضح ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے متعلق ہی انہوں نے بات کی ہے، لیکن ٹائمنگ اس حوالے سے بڑی امپارٹنٹ ہے۔ جب اطلاعات آ رہی ہیں، سینئر صحافی جناب بات کر رہے ہیں
ख़ास طور پہ شاہین سیبائی صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے وہ کینیڈا کے ٹی وی چینل کے اوپر کے 332 فوجی افسروں نے اختلاف کیا ہے فوجی کمانڈ سے, جنرل عاصم منیر صاحب کی پالیسی سے, اور کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر بھی 3 جرنیل جو ہیں انہوں نے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے, وہ بول اٹھے ہیں. ایسا کہنا ہے جناب جو ہے وہ شاہین سیبائی صاحب کا. موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کو جتنے بڑے آئینی, سیاسی, عدالتی, انتخابی بحران کا سامنا ہے, یقینی طور پر پاکستان کے تمام تر اداروں کو دیکھنا ہوگا, خاص طور پر آرمی چیف اور چیف جسٹس جن کا نام بھی لیا عمران خان نے, ان سے مطالبات بھی کیے کہ جلد از جلد پاکستان کا جو نیشنل مینڈیٹ ہے اسے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.